नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रमज़ान में अफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारी इस बज़्म में रोज़ाना मुख्तलिफ़ मज़हबी, कारोबारी, सियासी शख्सियात हिस्सा लेती हैं, जिनसे हम सियासी और मजहबी और सियासी गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होते हैं सना ख़्वान रसूल, और इसके अलावा नातिया और तकारीरी मुकाबले जो कि बहुत ही दिलचस्प होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। और चलते हैं आज के हमारे मेहमानान गिरामी की जानिब। आज की जो पहली शख्सियत है, कारोबारी शख्सियत है, अमजद दौला साहब, दौला टायर के रूह रवां। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आपको हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। और आपके साथ मौजूद है आज की दूसरी मेहमान शख्सियत जो कि प्रेसिडेंट है KNMJ के और APMF के मजहबी अमूर के भी चेयरमैन है, मोहम्मद सुहेल अत्तारी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी हमारी इस बज़्म में बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं जो कि हमारे इस बज़्म का रोज़ाना हिस्सा होते हैं, प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम मेरा साहब। आप सुनाएं? आपको भी एक बार फिर खुश आमदीद। आपकी तबीयत तो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। और आपके साथ मौजूद हैं सना ख़्वान रसूल, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहम्मद अशफाक मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से हैं? आपको भी हमारी इस बज़्म में बहुत बहुत खुश आमदीद। और अशफाक साहब, जैसा कि हमारा फॉर्मेट होता है रोज़ाना के बाकायदा आगाज़ प्रोग्राम का हम्दे बारी ताला से करते हैं, तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि हम्दे बारी ताला से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने। कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी, मकबूल होगी। निज़ाम रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है अशफाक मदनी साहब। आपने तो हमें ख्यालों में काबे पहुंचा दिया। सबीउद्दीन सबीर रहमानी साहब का बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने पेश किया। वो आपको सलामत रखे। अमजद दौला साहब, आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह से आप दौला टायर के रूह रवां हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो दौला टायर है ये क्या है और ये कब से इस्टेब्लिश हुआ, कब से कायम हुआ, और इसकी जो पूरी जर्नी है ये मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے مدعو کیا ہمیں. آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت میں سے قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. لیکن آپ مطلب جو ہے نا کسی کو بلاتے ہیں نا تو بغیر کسی مفاد کے اپنے بھلے چینل کے اندر کچھ معلومات، کچھ معاملات کو مطلب ڈسکس کرنے کے، لیکن پھر بھی جنہیں آپ بلاتے ہیں تو آپ ان کی ایک رسپیکٹ کر رہے ہیں. اور ہم بھی انشاءاللہ اس جگہ آ کے یہی سمجھتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا ہم نے آپ کا مطلب نہیں، ہمارا اپنا مطلب جو ہے نا یہ کام کیا آپ کے پاس آنے کے بعد جو ہے نا ہم بھی اپنی کوئی بات ہے وہ مطلب شیئر کر سکیں نا، جو سب جگہ نہیں ہوتی نا. بیسکلی میرا جو بزنس ہے وہ گارمنٹس کا، وہ تو آئی ایم 65 ایئرس اولڈ نا. 1960 میں میری ڈیٹ آف سن آف برتھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تو کو میں سلامت تو رکھے. شاید مطلب 7 سال کی 7 ایئرس کی عمر سے مطلب کام کر رہا ہوں. جہاں میں پیدا ہوا مجھے اس پہ فخر ہے خدا اللہ کی طرف سے کہ میرے والد ایک اسٹال لگاتے تھے اس کے پتھارا کے لیں یا مطلب جو بھی نا، اور جو ضرورت کی وجہ سے نہیں، اپنی سیکھنے کے بھی حوالے سے اور ہیلپ کے حوالے سے میں مطلب، اور مجھ سے 2 بڑے میرے بھائی ہیں، ہم بہت چھوٹی عمر سے والد کے ساتھ مطلب جوائنٹ ہو گئے. جو کہ ویسے بھی ہمارے میمن مطلب کمیونٹی میں معذرت کے ساتھ میمنوں کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک زیادہ مطلب آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ رجحان بزنس کا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ میں نے تو شروع جب سے کیا، لیکن پراپر صحیح مطلب معنوں میں نے مطلب جو ہے وہ صدر میں گل سینٹر ایک مطلب جو ہے وہ سینٹر ہے جہاں ہول سیل کا پورے پاکستان کی مارکیٹ اور ہب ہے، وہ شلوار قمیض ویسٹ کوٹ شیروانی، اور اس کے ساتھ ہی کریم سینٹر ہے. سوری تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے تو بتا رہا ہوں نا. تو کریم سینٹر میں کوٹ پینٹ ہے، بچکانہ مطلب سوٹ سے، اس کی وہ ہول سیل کی پورے پاکستان کو مطلب لیڈ کرتی ہے. تو اس مارکیٹ میں میری الحمدللہ ابھی بھی مطلب جو ہے نا 2 شاپس ہیں جو میں نے رینٹ پہ اس لیے دی کہ میں اس وقت جب میں نے وہاں پہ شروع کیا تھا سفر تو ہم 3 بھائی تھے، تو ہمیں مطلب ایک کیبن تھی جس کے اندر ورکنگ پارٹنرشپ میں کام کرنے کا اللہ نے ایک موقع مطلب دیا. اس سے پہلے ہم جمعہ بازار، منگل بازار اس طرح سے رکھ کے، لیکن ایک پراپر بیٹھنے کا مطلب، اور اس وقت سے سٹارٹ کیا. اور الحمدللہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ آج میری بڑے بھائی مجھ سے بھی زیادہ مطلب ماشاءاللہ ویل اسٹیبلش ہے، مجھ سے بڑے بھائی وہ بھی مطلب ہے، اور میں بھی الحمدللہ ہر لحاظ سے نا. تو میری جرنی جیسے اس وقت مطلب 85 میں مطلب وہاں پہ میں مطلب آج 40 سال ہو گئے اس کیپٹل گلی کے اندر میں پریزیڈنٹ بھی رہا وہاں کا ماشاءاللہ، اور ہماری مطلب ایک اپنا صدر الائنس سے وہاں کا وائس پریزیڈنٹ بھی رہا. یہ میں امپریس کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں اس سینس میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی قطعی مطلب یہ سیاست میں بھی اس میں بھی شوق نہیں تھا. میرا مقصد تھا میری ذات سے جو بھی کسی کے لیے کام ہو سکے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ جہاں پہ جس طرح بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو ایک آپ کے ساتھ مطلب نام جڑا ہوا ہوگا. تو بہرحال وہ جرنی مطلب شروع کرتے ہوئے مطلب پھر ہم تینوں بھائی نے جوائنٹ وینچر میں ایک پہلی زندگی کی دکان خریدی. اس میں بھی 67% کوئی اور پارٹنر تھے، 33 ہم تینوں بھائی تھے. پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے وہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ ایمانداری بھی، دیانتداری بھی، اور مطلب جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، تو وہ اللہ پاک نے مطلب جو ہے وہ بہت ساری دفعہ اور بہت ساری جگہ دکھایا. لیکن اس جرنی کے اندر الحمدللہ ہم پھر آپس میں مطلب جو ہے تینوں نے اپنی اپنی شاپ کر لی، پھر اور مزید بڑھا لی. مطلب اب یہ مطلب جو دولا ٹائر ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور اتفاق کہہ لے کہ بیوی بھی ایک ہی ہے نا. تو وہ میرا جی ہاں بس یہ مطلب جو ہے میں ان کو یقین دلانے کے لیے کہہ دیتا ہوں میں. تو میرا وہ جو بیٹا ہے نا وہ 1995 میں جب پیدا ہوا تو وہ ماشاءاللہ میں بہادرآباد میں ایک اس وقت کے حساب سے پورش ایریا تھا، کیسے نہیں مجھے نہیں، وہاں پیدا ہوا اور وہاں سے اس کی جرنی شروع ہوئی. تو ماشاءاللہ وہ جو 2020 میں ہم نے یہ مطلب جولا ٹائر مطلب ایک بینگلو ہم نے مطلب لیا وہاں بہادرآباد 4 مینار چورنگی کے پاس، اور ایسی جگہ لیا جہاں بزنس کا کوئی آس پاس آج بھی نہیں ہے تصور. کیونکہ 4 مینار چورنگی کے بعد اگر ٹوورڈ طارق روڈ جاتے ہیں تو پورا مطلب جو ہے کمرشل وہ جو میک ڈونلڈ جو چارہ قائدین تک ہے، اور ہم جو ہے اس سائڈ ہے داؤد پبلک کی طرف. تو ہمارا بیسکلی مقصد ہمارا پی آر، ہمارا کانٹیکٹ لیول تھا، جس کی وجہ سے ہم نے وہ جگہ چوز کی جہاں پارکنگ ایزی اسپیس ہو، اور جس طرح کی ہماری مطلب جو ہے گیدرنگ تھی، جو تعلق تھے، وہ لوگ مطلب وہاں پہ آنے میں ایزی فیل کریں. تو الحمدللہ وہ مطلب جو ہم نے 3 مارچ کو مطلب جو ہے اس کا جب مطلب لیا اور
اسٹارٹ کیا اس کو مطلب بنانے تو 20 مارچ 2020 میں کووڈ آ گیا. جی ہاں بالکل. بظاہر تو مطلب یہ لگا کہ یار یہ مطلب کام ہمارا ہوا اور یہ نقصان والی بات, لیکن باخدا وہ نقصان نہیں ہوا. وہ میں مطلب اس لیے کہ ویسے بھی اللہ پاک اگر کوئی چیز ایسی دکھاتے ہیں دنیا میں جو مطلب نقصان تو وہ نہیں ہوتا, لیکن میں تو آپ کو لاجیکلی بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں شاید آپ کو یاد ہو کہ 5 بجے تک کی ٹائمنگ ہوتی تھی کووڈ کی صبح سے لے کے. اب ہماری اس بوتیک کا یہ ہوا کہ میرا ہول سیل کا جو بزنس تھا, میں خود مطلب جیسے میں نے مطلب جب سے ہی سمجھ لیں کووڈ کے بعد سے پھر میں نے وہ مطلب جو ہے ادھر سے پھر میرا پراپرٹی کی طرف تھا پہلے بھی, لیکن میں نے زیادہ رجحان کیا. تو وہ 5 بجے مارکیٹ بند ہونے کا مطلب ہے کہ ہول سیل کے جو کسٹمرز تھے وہ مطلب جو ہے وہ رمضان کے دن تھے, وہ مطلب جو آپ کو یاد ہو تو 22 مارچ کے بعد جو رمضان آیا تھا, تو ہماری اس بوتیک کے اندر الحمدللہ ہم مطلب دوپہر کو مطلب جو ہے 2 بجے 1-2 بجے کھول کے سحری تک بیٹھتے تھے. اس میں کوئی لو اینڈ آرڈر والوں سے کچھ تعلق بھی تھے, تو مطلب ہمارے لیے تو یہ ہو گیا کہ جنت ہو گیا نا وہ کووڈ, کہ جس کو چاہیے مطلب رات کے 12 بجے بھی 1 بجے بھی پبلسٹی بھی تھی, اور اسی طرح ریٹیل کی شاپس بھی سارے مال مطلب بند ہو جاتے تھے, تو وہ سارے بھی مطلب کسٹمر. تو الحمدللہ یہ تو ایک مطلب بتا رہا ہوں. بس پھر میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ جو مطلب اس کو ایک پیشن تھا, اس کو مطلب میں نے اس کو بڑا سمجھایا ابھی کہ میں نے زندگی میں مطلب ایسا نہیں ہے, میں نے بہت محنت کی, میں نے ٹھیلے لگائے 10 پیسے ہر مال, یعنی ہر مال کا مطلب ایک ٹھیلے پہ کنگا بھی ہوتا تھا, ٹچ بٹن بھی ہوتے تھے, فینائل کی گولیاں بھی, سیفٹی پن, یعنی اس طرح کی. اور میں لے کے مطلب پہلے صبح کے ٹائم پہ میں گولڈن مارکیٹ جاتا تھا, وہاں سے پھر جامع کلاتھ اس ٹائمنگ کے گولڈن مارکیٹ پہ جو بند ہو جاتے تھے نا آفیسز, تو وہاں پھر مطلب لیڈیز کا رجحان ہوتا تھا مطلب. اور بہت ساری مطلب زندگی میں یہی کیا نا, مطلب 5th فلور پہ رہتے تھے, پانی اپنے رات سے بھرنا, الحمدللہ خوش تھے, ٹین کی چادر والا گھر تھا. تو ان شارٹ یہ کہ میں تو مطلب کرتا, تو میں نے اس کو بولا کہ جو یہ فیلڈ بہت اچھی ہے, بہت زیادہ نو ڈاؤٹ, مطلب بہت سارے واقعات ہیں. ڈائنرز والے ہمارے بہت اچھے خاص مطلب فاسٹ فرینڈ ہے, آج ماشاءاللہ ان کی مطلب بے شمار آؤٹ لیٹ پوری پاکستان میں, تو ایسے اور بھی ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ہمارا جو کام ہے نا وہ بیسکلی میک ٹو آرڈر کا ہے. ریڈی میڈ میں ہم نے ایک چیز پسند کر کے اور 200 بنا لی, 100 بنا لی, ایک ہی دفعہ میں محنت کرنی ہے کہ یہ کلر, یہ ڈیزائن. میک ٹو آرڈر میں آپ اپنے بھی کوئی چیز سلوانے آئیں گے تو 4 بنائیں گے, تو چاروں کی ڈفرینٹ مطلب آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ یار اس میں بٹن بھی الگ لگیں گے, اس میں یہ. اس وجہ سے میں نے اسے سمجھایا کہ یہ بہت پینفل کام ہے, لیکن اسے پیشن تھا اور وہ ایسے ہی پیشن تھا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت جینیس ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہے. میرا بیٹا ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جو میرے بس فرینڈ سرکل میں جتنے میرے مطلب ریلیٹیو ہیں سب میں مطلب یہ چیز پتہ ہے. اور الحمدللہ یہ مطلب جو ہے نا بس ہمارا مطلب جو ہے یہ کارواں وہاں سے جو چلا, اور میں نے بس سمجھ لیں کہ کووڈ کی وجہ سے پھر ہمارا ہول سیل کا کام تھا وہ تھا بیسکلی ادھار پہ نا, کریڈٹ پہ. اور ہم کریڈٹ خوشی سے دیتے تھے کیونکہ کریڈٹ میں ریٹ پروفٹ زیادہ ملتا تھا, کوانٹٹی زیادہ. وہ سارا مطلب آپ کو پتا ہے سرکل رک گیا تھا, ہر آدمی بالکل جو جینون تھا وہ بھی, اور جس نے فائدہ اٹھایا کہ جی میں تو مطلب یہ ہو گیا. کیا بات ہے مفتی صاحب, پہلے شخص دیکھیں جو کریڈٹ خوشی سے دیتے ہیں, کیا بات ہے. سر میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے پاس کیش کا کسٹمر نہ بھیجنا, کی وجہ یہ تھی کہ کیش والا اگر مثال ہے ایک آئٹم کے اندر 20 پیس ہوتے تھے نا, تو وہ 20 میں بھی بولتا تھا 5 کے 2 کلر دے دو, 1 کلر دے دو. پھر وہ سن کے پوری مارکیٹ میں ادھار والا فون پہ ہم نے اس کے مطلب سیمپل بھیجے, اس نے بولا یار 5 سیٹ دے دو, 10 سیٹ دے دو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور وہ جو پروفٹ دیتا تھا تو وہ پروفٹ والے کی جگہ اس کا پروفٹ کیونکہ وہ کریڈٹ میں لیتا تو میرے علاوہ اور بھی مطلب. تو یہ لاجک کاروبار جو ہے نا مہمان پہ ختم ہے, ختم نہیں شروع ہے, ختم تو ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. اور میں ذاتی طور پہ بتاؤں کہ میں نے خود سے جو کاروبار جتنے بھی کیے وہ مہمانوں سے ہی سیکھ کے کیے میں نے. نہیں ماشاءاللہ, ہاں مطلب ہر قوم میں مطلب سیکھتے ہیں. میرے مطلب بہت سارے ایسے مطلب لوگ ہیں جو اردو اسپیکنگ بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, سب مطلب سیکھنے کی تو مطلب کوئی وہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ مہمانوں کا ذرا طرح امتیاز ہے کہ وہ مطلب بالکل ایسا ہی ہے. محمد سہیل اتاری صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اور میں جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ انیس میڈیسن جو ادارہ ہے آپ کا یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے, کچھ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بہت شکریہ میٹرو چینل کا کہ آج انہوں نے اسپیشلی مجھے بلایا, اور آپ کی پروگرام کے حوالے سے عوام کو بھی یہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ انیس میڈیسن جو ہے 1982 میں ہمارے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر توفیق, انہوں نے گریجویٹ کیا ڈاؤ میڈیکل سے ماشاءاللہ, اور اس ٹائم پہ تمام کام میرٹ پہ ہوتا تھا اور کوئی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے, اور بچے جو ہے ماشاءاللہ پڑھتے تھے اور جا کے اپنا رزلٹ ان کے سامنے ہوتا تھا.
82 میں بھائی نے گریجویٹ کیا ڈاؤ سے, پھر وہ باہر پڑھنے چلے گئے. آج بھی الحمدللہ وہ او ایم آئی میں اور کافی جگہوں پہ پریکٹس کر رہے ہیں. پوتیانہ کے اندر بھی ماشاءاللہ ان کا اچھا ماشاءاللہ کنسلٹیشن کرتے ہیں وہاں پہ وہ. اس کے بعد 1992 اس میں ہم نے انیس میڈیکل کی ہماری شاخ رکھی ہے, جس میں ہم نے پہلے ریٹیل کا کام کیا, اس کے بعد الحمدللہ ہم ہول سیل کا کام کرتے ہیں. اور ہول سیل کا کام ہمارا وہی بات ہے جو بھی بھائی نے کی کہ ہمارا کام بھی ادھار کا ہے. ہم بھی جو ہے وہ الحمدللہ پورے کراچی میں سندھ میں کام کرتے ہیں, تو ہمارا کام بھی ادھار پر ہی ہوتا ہے. اور ہماری بھی الحمدللہ 2 برانچز ہیں کراچی کے اندر کام کرتے ہیں, اور پورے کراچی کے اندر الحمدللہ ہماری سپلائی ہے. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ سسٹمیٹک ایک کام ہوتا ہے, اور ہم کرتے ہیں نیشنل برانڈ پہ. ایک ہوتا ہے ملٹی نیشنل برانڈ جو کہ آپ کو میڈیکل اسٹورز پہ آسانی سے مل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نیشنل برانڈ, وہ بھی ملتا ہے میڈیکل اسٹورز پہ ہی ہے, لیکن اس پہ یہ کہ تھوڑا سا پروفٹ آف ریشو اچھا ہوتا ہے. جیسے ملٹی نیشنل میں اگر 15% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ 35% 30% مل جاتا ہے. اور الحمدللہ باقی کاٹھیاواد نصرپور میمن جماعت سے میرا تعلق ہے, میں میمن ہوں. انڈیا سے باٹوا سے تعلق ہے ہمارا. نصرپور وہاں ایک گاؤں ہوتا تھا چھوٹا سا, اس گاؤں سے ہمارا تعلق ہے. اور ہماری جماعت کا جو ہے باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے بعد جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے خدمت کرتے ہیں. تو ہم الحمدللہ ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اور قبرستان جو بہت ایک مشکل کام ہو گیا اس ٹائم پہ کہ اگر آپ قبر لینے جائیں تو کافی علاقوں میں تو قبر ملتی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی, اور ہمارے پاس جینا ہی مشکل نہیں ہے, مرنا بھی بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. اور ہمارے پاس تو الحمدللہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی کال آتی ہے قبرستان کے حوالے سے, تو ہمارے چیئرمین جو ہے وہ اتنا ایکٹیو ہیں کہ رات کے کسی بھی ٹائم اگر کسی کی ان کی ریکویسٹ ہو کہ یار ہمیں جو ہے وہ تفسین کرنی ہے, تو الحمدللہ ہمارے پاس چیزیں ریڈی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. اور آل ویمن فیڈریشن کے حوالے سے میں مذہبی امور کا چیئرمین ہوں, جس کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے شبیر ہارون صاحب ہیں, ان کا پاکستان میں بہت بڑا نام ہے ایک. اور جو میمنوں کے لیے اس ٹائم پہ وہ جو کام کر رہے ہیں نا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور مل کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر تمام میمن ایک مٹھی ہو جائے نا, ادھر ادھر نہ بٹیں, تو ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, جو ان کی کوشش ہے شبیر ہارون صاحب کی. اور ینگ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار بہت بزرگ ہو گئے, چلو یار گھر والوں نے بول دیا ٹھیک ہے اب آپ جائیں جماعت کا کام کریں, کیونکہ آپ نے قاری صاحب اور ناطقہ مدنی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی صف کے اندر نا بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نوجوان جب آتا ہے جب پہلی تکبیر ہو رہی ہوتی ہے بھاگتے بھاگتے. تو الحمدللہ شبیر ہارون صاحب نے ایک مشن بنایا اور ایک سسٹم بنایا پورا کہ ہم فرسٹ میمن کے نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے. پہلے دیکھیں نام ہے اللہ کا, پھر ہے سرکار علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صلی اللہ علیہ اس کے بعد ہم میمن اب مل کے ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں کہ فرسٹ میمن چاہے وہ کوئی بھی جماعت کا ہو, 57 جماعتیں مل کے میمنوں کی اگر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو جائیں, جس میں ورلڈ میمن فیڈریشن بھی ہے, آل میمن فیڈریشن بھی ہے, تمام میمنوں کی جماعتیں بھی ہیں, وہ مل کے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 80% کراچی میں سے غربت ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ہمیں ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ الطاف فارق صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ کا, اور چلتے ہیں آج کی پہلی شریک کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی شاہ ذیشان. نبی کا لب پر, نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا.
بچے ہوئے ہیں غم میں امت، غم میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ مقابلے کی شریک کی جانب جن کا نام ہے نور العین، جی نور العین شروع کیجیے گا۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ سے دونوں ہی بچوں نے بہت اچھا پڑھا اور دونوں کا ہی تعلق گریسفل گرامر اسکول سے تھا، اور بتاتے چلوں کہ اس سیگمنٹ کو اسپانسر کیا ہے دی گریسفل گرامر اسکول، بولتی کتابیں، جاوید پبلیشر، العابد ایجوکیشنل سوسائٹی نے۔ اور مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج مقابلے کے بارے میں؟ دونوں بچیوں نے اچھا پڑھا ہے، اب یہ پہلا نمبر یا دوسرا نمبر تو آپ ہی دیں گے، میرے حساب سے تو دونوں نے صحیح پڑھا ہے۔ اگر میں ایمانداری سے اگر میں فیصلہ کروں تو جو آج دونوں بچوں نے پڑھا ہے تو وہ مقابلے کے حساب سے تو نہیں تیاری کر آئی تھی آپ، لیکن دونوں نے برابر لیول پہ پڑھا ہے، تو لہٰذا میری نظر میں آج دونوں ہی ونر ہیں، اور نیلسن والوں کی جانب سے دونوں ہی بچیوں کو گفٹ ہیمپر جائیں گے۔ بہت بہت آپ دونوں کو مبارک ہو۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے تقریری مقابلے کا، جس میں ججمنٹ کے فرائض انجام دیتے ہیں حسن مرزا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل الحمدللہ۔ شروع کریں مقابلہ؟ بالکل جلدی سے شروع کریں۔ جی بالکل کریں۔ اور آج کے مقابلے کا جو موضوع ہے وہ ہے علم اور عمل اسلام کی روشنی میں، اور آج کے مقابلے کی پہلی شریک ہے مناہل ارسلان۔ جی بیٹا شروع کیجیے۔ محترم استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس موضوع پر لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے علم و عمل اسلام کی روشنی میں۔ سعادت عبادت ہے علم، سعادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم۔ اسلام میں تعلیم کے اصول میں بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 500 مقامات پر اس بات کا ذکر ہے۔ تعلیم کی اہمیت کا بیان بے شمار احادیثوں میں بھی آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ علم عمل کے لیے ضروری شرط ہے، اس سے عمل کی تصحیح ہوگی، چاہے وہ عمل عبادت سے متعلق ہو یا معاملات سے، ذاتی ہو یا سماجی، معاشرتی ہو یا خاندانی، ہر لحاظ سے علم ضروری ہے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ جناب صدر، علم وہ طاقت ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور اس کا سر بلند کرواتا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا،
علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہوتا ہو۔ اسلام میں علم و عمل کا گہرا تعلق ہے۔ علم ہمیں سکھاتا ہے کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح روزہ رکھنا ہے، اور عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ علم کے بغیر عمل بیکار ہے اور عمل کے بغیر علم بے مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب یہ تھی مناہل ارسلان، اور اب میں گزارش کروں گا مقابلے کی دوسری شریک سے جن کا نام ہے وانیہ اشفاق۔ جی بیٹا شروع کیجیے۔ جناب صدر اور میرے ہموطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے علم و عمل اسلام کی روشنی میں۔ معزز سامنے گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں علم کی۔ علم انبیاء کرام کی میراث ہے، علم انسان کی معراج ہے۔ قرآن کی پہلی وحی میں بھی ہمیں علم کی تعلیم دی گئی۔ قرآن کی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ سامنے کرام، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علم کے بغیر انسان کچھ نہیں۔ اسی طرح جب ایک انسان علم حاصل کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے یہاں مشہور کہاوت ہے گدھے پر کتابیں لادنا۔ سامنے گرامی، جس طرح گدھے کو نہیں پتا کہ اس پر کیا لادا گیا، اسی طرح ایک بے عمل انسان کو علم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سامنے کرام، قرآن بار بار علم و عمل کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر کہا گیا کہ شعور رکھنے والا اور بے عقل برابر ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ اس علم نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنایا اور ان سے سجدہ کروایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بھی اسی لیے بنایا کیونکہ وہ عقل رکھتے ہیں۔ عقل و شعور کا صحیح استعمال علم کی بدولت ہوتا ہے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا کہ ایک عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں سامنے کرام، نہیں، ایک عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم وہ ہے جو عمل کرے اور جو عمل نہ کرے وہ جاہل ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سامنے کرام، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علم کتنا ضروری ہے۔ حدیث میں علم کی اہمیت بیان کی گئی کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ تو سامنے کرام، آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس کا انعام ہمیں جنت کی صورت ملے گا۔ سامنے کرام، جنت تو ہے ہی ہماری، بس ہم تھوڑی سی محنت اور کوشش کریں گے تو اپنا گھر واپس لے لیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ حسن مرزا بھائی، آج تو بڑا مقابلہ ٹکر کا ہو گیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے کچھ مشکل ہو گئی ہے۔ میں واقعی مشکل کا شکار ہوں، کیونکہ ایک کو اگر میں مواد کے اعتبار سے جج کروں تو دوسری کا جو ہے ادائیگی بہت اچھی ہے، اور ایک کو ادائیگی پہ جج کروں تو دوسرے کا مواد بہت اچھا تھا۔ اور میں ابھی آپ سے یہی بولنے والا تھا کہ اگر ممکن ہے تو دونوں کو ہم آگے بھیج دیتے ہیں، بالکل، دونوں آپ کی نظر میں جو بہتر ہے وہی ہمیں منظور ہے۔ آج کے لیے دونوں کوالیفائی ہے۔ بس میں وانیہ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بیٹا تقریر کرتے ہوئے کوشش کریں جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کی نظروں میں نظریں ملا کر بات کریں، اور یہی ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹیوں میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ آج تمام لوگوں کے سامنے معاشرے میں آنکھ سے آنکھ ملا کر بات۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ سلامت رہیے حسن مرزا صاحب، آپ لوگوں کو مبارک ہو بھائی، دونوں بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو، اور آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپر جائیں گے ریکل سیرپ بنانے والوں کے۔ اور مفتی صاحب بڑے مسکرا رہے ہیں، یقیناً کچھ چھپا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی بھی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ نہیں، میں بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے نوجوان جو بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ شوق جذبے ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ اصل میں ہمارے مقابلے کا مقصد ہی یہی ہے کہ نوجوان نسل میں جو ہے علم و آگاہی ہو اور لٹریچر اردو کی جانب راغب ہوں۔ ہاں جی بالکل ضروری ہے، بہت کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے؟ معذرت چاہتا ہوں آپ سے، گفتگو بہت کم ہوئی۔ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہمارا ہی پروگرام ہے، گفتگو کر کے ویسے بھی جو ہے نا یہ آخری پروگرام ہوتا ہے آپ کا جب بیٹھتے ہیں یہاں پر۔ تو دیکھیں، میرا ایک ہی پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی اثرات بھی ہیں۔ تو آپ جو ہے انٹرنیٹ کو، نئی ایجادات کو استعمال کریں، لیکن ایک بات کا خیال کرنا کہ آپ اور آپ کی یہ ساری ایجادات
یہ شریعت کی حدود کی پابند ہونی چاہیے، جو شرعی احکامات ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ ماہ صیام ماہ غفران ہے، تو اس ماہ مبارک کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں روزہ رکھ کے جو وقت پاس کرنے کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو مطلقاً یہ انٹرنیٹ یا اس طرح کے ویب سائٹس جو ہیں ان کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اچھی بات ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور یہ بڑی نعمت جو ہے ایک عقل ہے۔ عقل کے ذریعے انسان نے ترقی کی ہے، عقل کے ذریعے سائنسدان بنے ہیں۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 30ویں پارے کی سورۃ التکاثر آیت 8 ہے، تو پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ نعمتوں کو کہاں خرچ کیا۔ تو ہر ایک کے پاس عقل ہے، ٹائم ہے، وقت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان ساری نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ کان، آنکھ، آپ کے ہاتھ، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 ہے نا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو قیامت کے دن جب سوال ہونا ہمارے کانوں سے، تو کان کہہ سکیں کہ ہم نے کوئی غلط باتیں نہیں سنی، بلکہ ہم نے یا قرآن سنا یا محمد کا فرمان سنا۔ تو جب آنکھوں سے سوال ہو کہ کیا کہاں گزری، تو آنکھیں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ان آنکھوں سے جو ہے اپنے آپ سے کچھ غلط نہیں دیکھا، یا رسول اللہ کا روزہ دیکھا ہے، یا پھر قرآن دیکھا، یا سرکار کا فرمان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، سلامت رہیے مفتی صاحب۔ الطاف پاریک صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، وقت کا میں مقابلہ سخت ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو الطاف پاریک کا خلوص بھرا محبت بھرا چاہت بھرا پرخلوص السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو میٹرو ٹی وی کی جانب سے اور وظیفہ ثناگر، جس پہ میں نہیں آتا ہوں تو مجھے تشنگی رہتی ہے، تو آپ کی عزت افزائی کا مجھے بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ کیا کہہ سکتے ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اتنے اچھا بیان کیا، اور ماشاءاللہ سہیل بھائی حمزہ ڈھولا صاحب نے اتنی اچھی گفتگو کی، تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کی کچھ نہ کچھ اس کی اصلاح ہو، لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ملے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم 10 لوگوں کو راشن دے دے، 20 لوگوں کو راشن دے دے یا اس طرح ہیلپ کرتے ہوئے، ہیلپ سے بہتر ہے، وہ کہتے ہیں مچھلی کھلانے سے بہتر مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ آپ اس کو روزگار سکھائیں، اس کو روزگار کی تربیت دیں۔ بہت ہی خوبصورت پیغام، بہت ہی خوبصورت پیغام۔ وہ ایسے ہوگا کہ سمجھے کہ وہ ایسی پٹری پہ بیٹھ جائے گا کہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ بہت ہی خوبصورت پیغام الطاف پاریک صاحب کی جانب سے، اور میں امجد اللہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، اور کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو، مختصر سا پیغام؟ بس ماشاءاللہ مطلب جو ہے بہت ساری اچھی باتیں آج مزید سیکھنے کو ملی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جیسے عموماً ہم اس چیز پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ بھائی بائی 1 گیٹ 1 فری، بائی 2 گیٹ 1 مطلب فری، تو ایک سیل لگی ہوتی ہے جس طرح سے، وہ تو سب مصنوعی چیزیں ہیں جو اس رمضان المبارک کے اندر جو مطلب بائی مطلب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں اور گیٹ سارا ہی فری۔ واہ 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 واہ، تو الحمدللہ اس کو ہمیں مطلب جو ہے نا اس وجہ سے کہ یہ اسی مہینے میں کرنا ہے، اس نیت سے نہیں، اس میں ہمیں مشق کرنی ہے، اس میں ہمیں عادت ڈالنی ہے کہ جو مطلب چیزیں ہیں جو دین کے مطابق، اس کو ہم پھر 12 مہینے 11 مہینے اور بھی ایسے ہی کریں۔ کیا بات، اور اس سے اللہ سے مانگنا ہے۔ سب سے پہلے معذرت ایک بات کر دوں گا کہ ہم سب کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے، اور وہ اللہ پاک سے مطلب اس مانگنے کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سنتے ہیں کم و بیش، اللہ معاف کرے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگے، بالکل ایسے، بالکل تو اپنے لیے بھی مانگے، اور مطلب جو ہے نا بہت ہی خوبصورت پیغام، اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی خوبصورت سی ویسٹ کوٹ کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اپنے اختتام کو پہنچا، آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے اسپانسرز کا، جن میں سر فہرست ہے cards.pk.com، جن کا کہنا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں گھر بیٹھے قسطوں پر ایسی ریفریجریٹر اور دیگر الیکٹرانکس آئٹم منگوا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دی گریسفل گرامر اسکول، العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، بولتی کتابیں، جاوید پبلشر، ہر پل تازہ چائے بائی اسپیکٹوس، اور ریکول سیرپ، بسم اللہ ریزیڈنسی بائی میادات ہولڈنگ، مارکیٹنگ بائی ٹائم ویژن مارکیٹنگ۔ کل آپ سے انشاءاللہ 11 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔